नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर याद कराते चलें, आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ब्रदर सैमुअल मौजूद हैं। सिलसिला हमारा खुदाए सालूस है और आज इस किस्त में जो गुफ्तगू होने जा रही है उसका ताल्लुक़ अहदनामा कदीम से है और उन आयात से है जिनकी गलत इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर लोग जो तसलीस है उसका इनकार करते हैं। तो आज हमारे साथ ब्रदर सैमुअल इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हमें बताएंगे कि सही तफसीर क्या है और कहाँ पर हमसे गलती हो जाती है, जिसकी बिना पर हम जो तसलीसी ईमान है, जो बाइबल मुक़द्दस का बुनियादी नुक्ता है, इज़हार है, उसको समझने से कासिर रह जाते हैं। तो हम दावत देते हैं ब्रदर सैमुअल को। जी ब्रदर सुहेल, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए और सारी टेक्निकल टीम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और यस, रेडी टू स्टार्ट। तो दरख्वास्त है वो तमाम लोगों से जो इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इस सीरीज़ को, कि वो जो कुछ सीख रहे हैं उसके नोट्स बनाएं और आपकी इजाज़त से आगे तक फैलाएं। प्रोग्राम का शुरू करते हैं। सर जी, पहला सवाल जो ये है कि जो शमा है इसराइल का, जो कलमा है, कलमा शहादत है उनका, तो वहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदा एक है। सुना है इसराइल, खुदाउन हमारा खुदा एक ही खुदाउन। तो फिर हम तसलीस को कैसे साबित कर सकते हैं? बुनियाद यहाँ से शुरू हो रही है। पहली किस्त ब्रदर सुहेल रिकॉर्ड की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो दुरुस्त अकीदा है उसकी आम फहम निशानी ये है कि वो पूरी बाइबल से साबित होता है। हाँ जी, ऐसे। तो हम सिलेक्टेड वर्सेस की बात नहीं करते, हम तमाम बाइबल की आयात की बात करते हैं कि पूरी बाइबल से तसलीस का अकीदा जो है वो साबित होता है। ठीक है। तो इस्तिस्ना का जो रेफरेंस आपने दिया है, जो कुछ इस तरह से है कि शिमा या इसराइल याहवे अलोहेनो याहवे इखाद। तो ये इस्तिस्ना छठा बाप उसकी चौथी आयत मैंने पढ़ी है। तो इसमें अगर हम इस आयत की बात करें तो जितने तसलीस के मुनकर हैं या जिनको हम बिदती मसीही फ़िरके कहते हैं, वो इस रेफरेंस को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नाज़रीन की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि हम बाइबल मुक़द्दस की एक आयत को भी पसे पुश्त डालकर तसलीस को साबित नहीं करते, बल्कि हर एक आयत को साथ लेकर और बैलेंस्ड करके उसको हम चलते हैं। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लफ्ज़ है हमारा खुदा अलोहेनो इब्रानी ज़ुबान में, और लफ्ज़ अलोहेनो लफ्ज़ अलोहीम से है। और हमने मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है कि एक किस्त में हमने अलोहीम के प्लूरल होने पर ऑलरेडी बात की थी। तो लफ्ज़ अलोहीम प्लूरल है और ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ, और अलोहीम प्लूरल के रेफरेंस से प्लूरल प्रोनाउन हम इस्तेमाल हुआ, और लफ्ज़ हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये हमने देखा कि सूरत और शबी का जो लफ्ज़ है वो भी प्लूरल के सीगे में है। हम इंसान को अपनी सूरतों और अपनी शबीहों पर बनाए, ये लफ्ज़ी तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। तो लफ्ज़ अलोहेनो जो है ये यहूदियों के लिए भी ये लफ्ज़ जो है ये परेशानी का बाइस है कि अगर खुदा एक बीइंग और एक पर्सन है तो वो लफ्ज़ अलोहेनो हमारा खुदा जो कि जमा का सीगा है, खुदा होना चाहिए कि ये, और ये प्रॉब्लम है क्या? दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर लफ्ज़ इखाद इस्तेमाल हुआ है, और इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इखाद जो है ये कंपाउंड वन है। तो एक, लेकिन हमें ये देखने में आता है कि सारे जो मसीही वो फ़िरके हैं जो तसलीस को नहीं मानते, वो इसको एब्सोल्यूट वन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, महज एक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ जो इखाद है ये एब्सोल्यूट वन नहीं है, ये कंपाउंड वन है। यानी कंपाउंड वन, यूनिफाइड वन, और इसी तरीके से अगर उर्दू में आप कहेंगे तो मुरक्कब अकाई है, जिसमें कसरत का होना लाजिम है, अदरवाइज इखाद का जो मफहूम है वो कंप्लीट नहीं होता। लफ्ज़ आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। और इब्रानी ज़ुबान में एब्सोल्यूट वन के लिए एक सेपरेट वर्ड है यखीद, और यखीद सिर्फ 2 बार पूरे पुराने अहदनामा में आया है, मे भी 3 बार हो, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक सिर्फ 2 बार आया है, और वो 2 बार खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, खुदा के लिए 1 बार भी नहीं आया। तो लफ्ज़ इखाद ही खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक मुरक्कब अकाई है। तो जब हम इस वर्स की बात करते हैं तो इस रेफरेंस को तसलीस के अकानीम के रद्द के लिए या अकानीम के इनकार के लिए पेश किया जाता है, जबकि ये रेफरेंस जो है ये अकानीम के
ثبوت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ الوہینو جمع کے صیغے میں آیا ہے اور لفظ اخاد جو ہے وہ کمپاؤنڈ ون ہے۔ تو جب آپ اسی چیپٹر کو استثناء کی کتاب کا 6واں باب، چلیں زبانی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم سیف ہو، 6 باب کی 14ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو غیر معبودوں کا ذکر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، یہ تثلیث کے اقانیم کے انکار کے لیے یہ ورس نہیں ہے، یہ غیر، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ غیر معبودوں کے انکار کے لیے ہے، یعنی غیر معبود خدا کی ذات میں شامل نہیں ہے، بت خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ چلیے خدا کی ذات کا حصہ بھی ذرا کمزور ایک فریز ہے، کیونکہ خدا کی ذات میں ڈویژن نہیں ہے تو اس میں حصے بھی ہم نہیں کر سکتے، تو بھی سمجھنے کے لیے عام لوگوں کے لیے ہمیں کچھ سادہ زبان میں بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بتوں اور غیر معبودوں کے انکار کے لیے ہے، اور آج پوری جو تثلیث کے جو منکر لوگ ہیں وہ پوری فورس کے ساتھ اس کو اقانیم کے انکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس اخاد میں باپ بیٹا پاکرو کی اکائی اور ان کا ایک ہونا شامل ہے، اور اس الوہینو میں بھی باپ اور بیٹا پاکرو، یہ آیت مکمل طور پر تثلیث کو ثابت کرتی ہے، نہ کہ تثلیث کو رد کرتی ہے۔ ایک رائٹر ہیں یوئل ناتن، ان کی جوش ٹرینٹی جنہوں نے لکھی، تو انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو ایک اصول ہے یہودیوں کے ہاں، وہ خود بھی یہودی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب کو موقع دینا چاہیے کہ اپنی فریز کو جو ہے وہ انٹرپریٹ، بائبل مقدس کو خود موقع دینا چاہیے، آیت خود اپنی تفسیر کرے، کتاب جو ہے خود اپنی تفسیر کرے۔ تو استثناء 33ویں باب اس کی دوسری آیت میں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر 3 مرتبہ ڈفرینٹ طرح سے یہ بتایا جاتا ہے، تینوں اقنوم کو فرق پہاڑ کی چوٹیوں پہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا سے ہی جو جوش کمیونٹی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے تینوں اقنوم کو، جب لا دیا جا رہا تھا، 10 احکام دیے جا رہے تھے، تو انہوں نے خدا کو اس طرح سے دیکھا، اس کے جو اشخاص ہیں، جو 3 اقنوم ہیں، انہوں نے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ جی، پھر اس کے علاوہ آپ کی تو پروننسیشن بھی ہبرو کی ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے، انہوں نے الیون کا لفظ کہا کہ خدا کا ایک صفاتی نام ہے، ایل الیون۔ ہاں جی، یوئل ناتن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب توریت کی بنیاد، مطلب اس کو قلم بند کر رہے تھے خدا کے تمام باتوں کو، تو وہ اس وقت سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تثلیث کی تعلیم دے رہے تھے، مربوط طریقے سے نظام کو ایک بڑے اچھے طریقے سے وہ متعارف کروا رہے تھے اپنی قوم کی۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں یہ آیا، ہمیں خدا کے بارے میں بتایا گیا کہ وہی عظیم تر خدا ہے، اور پیدائش 14 باب اس کی پھر انہوں نے آگے تک لے کے گئے، پھر گنتی کی کتاب میں انہوں نے بتایا، پھر استثناء۔ تو جیسے آپ نے، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے بارے میں ہم ایک آیت سے چیزیں نہیں لے سکتے، بالکل نہیں لے سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی نہیں ایسا کیا، انہوں نے مختلف جگہوں پر یہ باتیں اپنی 5 کتابوں میں، جن کو ہم توریت کہتے ہیں۔ عبرانی زبان کے ماہر ہیں یوئل ناتن صاحب، اور اپنی کتاب جوش ٹرینٹی کے صفحہ 113 میں اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابتدائی یہودی کمیونٹی 10 احکام کو وصول کرتے وقت خدا کی ذات کے تینوں اقنوم کے 3 پہاڑی چوٹیوں پر ظہور کے گواہ بنے۔ پھر استثناء 5 باب 26 آیت اور 33 باب اس کی دوسری آیت میں خدا کی حضوری کے لیے جمع کے سیغے کی بات کرتے ہیں، اور قوم بنی اسرائیل سے وہ کہتے ہیں کہ ابتدا ہی سے یہوہ کی پاک ذات میں 3 اقنوم سے واقف ہو چکے تھے۔ شما جو کہ استثناء 6 باب اس کی 4 آیت میں بیان ہوا ہے، دراصل قوم بنی اسرائیل کی خدا کی پاک ذات میں 3 اقنوم کو متعارف کرواتے وقت 3 ذاتوں کی غلط فہمی، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیتھیسٹ بھی تھے وہاں پر، تو ان کی بھی نفی کرنی تھی، اور جو ٹرینٹی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے بیان کرنا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک یہ کلمہ شہادت ہے، یہ ان کا، یہ انہوں نے بیان کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے بتایا، اور آپ نے پہلے سے بتا دیا لیکن ہم اس کو اردو میں بھی کر دیا، کہ اے اسرائیل، یہوہ خدا باپ ہمارا، الوہیم بیٹا، یہوہ القدس ایک خدا ہے۔ اس کے علاوہ بتا رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تقریباً 812 میں سے زیادہ تر حوالہ جات جہاں الوہیم کا لفظ توریت میں آیا، اس میں سے 683 توریت کی آیات میں ہی موجود ہیں، اور 57 حوالہ جات میں سے 56 مرتبہ عبرانی ہا الوہیم، جس کا لفظی ترجمہ ہے تمام خداؤں، یہ استعمال ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ زبانوں میں پرابلم ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ اس لیے اس کو اس طرح سے ہمیں عبرانی زبان کے ذریعے سے اس کے توسط سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات موسیٰ کی دوسری کتاب خروج اس کے 18ویں باب کی 11ویں آیت میں جھوٹے خداؤں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹے خداؤں کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو مترجمین ہیں وہ اس کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ جھوٹے خدا ایک خدا ہے، ہاں جی وہاں پر وہ یہی مانتے ہیں کہ بہت سارے جھوٹے خداؤں کے اوپر جی بات، لیکن جب یہاں پر اکانیم کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اس کے بلکہ اس اعتراض لفظ کے پلورل ہونے کا ہی کئی بار وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب یہ چھوٹی چھوٹی وہ ٹیکنیکس ہیں، یہ ریفرنسز ہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس لیے میں پاسٹر جی یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں، اس پہ ٹائم لے رہے ہیں، جو بھی تثلیث کے منکرین ہیں ان کی زبان پر جو استثناء 6 باب 4 آیت ہے، یہ جو کلمہ ہے، وہ اس کو بیان کرتے وقت وہ کوئی اس کی گرامر پر، اس کی اوریجنل لینگویج پر، اور وہ جیسے آپ نے کہا اور ہم نے ذکر کیا کہ میمونائڈ ایک ان کے اسکالر گزرے، وہ 12ویں 13ویں صدی کے تھے، اور انہوں نے جو ان کے 13 آرٹیکلز بھی لکھے یہودی مذہب کے، اور تو اس میں بھی ایک عبرانی انہوں نے ٹرم یوز کی ہے جو آپ نے ابھی بتایا بھی تھا ہمیں، اور اس کے بھی جو ہے پوزیسو پلورل بتا رہے تھے آپ، جی تو وہ وہاں پر انہوں نے استعمال کیا، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ اور جب یسوع المسیح نے فرمایا ان کے مطابق، یوئیل ناتن کے مطابق، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ وہ تلوار چلانے آئے تو اس کی جو صحیح تفسیر بنتی ہے وہ یہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق تثلیث کے ماننے والے تھے، اور وہ جو بعد میں تبدیلی لائیں گے عہد قدیم کے پیغام میں جو خدا کے تینوں اقانیم کے بارے میں ہے، اور وہ سخت وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا جب جو بیٹا ہے وہ مسیح بن کر دنیا میں آیا، اور جو یہودیوں میں جو فرقے تھے، فریسی اور صدوقی اور جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے یہ پھر تفسیریں کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے۔ جی میں تھوڑا سا ایک دو جملے میں یہ بات کرنا چاہوں گا ہاں جی، کہ جیسے لفظ الوہیم کی ہم نے بات کی کہ اس کے اگر گرامر کو دیکھا جائے تو وہ پلورل ہے، ہاں جی، تو یہ الوہیم کا لفظ خدا کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک ریفرنس نہیں ملے گا کہ یہ خدا کے علاوہ کسی ایک بت کے لیے، کسی ایک معبود کے لیے، کسی سنگل فرشتے کے لیے یا کسی سنگل بادشاہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہو۔ جہاں بھی استعمال ہوا ہے گروپس کے لیے، یہ گروپس کے لیے، پلورل کے لیے، ایک سے زائد، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ساخت کے اعتبار سے پلورل ہے، اور جب یہ واحد خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس واحد خدا میں باپ، بیٹے اور پاک روح کی کثرت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ عہد نامہ جدید میں یہ مکمل طور پر خدا یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے بعد مکاشفہ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، سامنے نظر آ جاتا ہے، جو حواس خمسہ ہے اس کی ریچ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھ پاتے یا اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ خدا کو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کسی کوئی نتیجہ اس طرح سے نکالیں تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ اگر ہم اسکرپچر کے بلیور ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ کتاب مقدس ہمارا وہ ہے بنیاد ہے، جی بنیاد ہے، تو پھر اس کے مطابق ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ ہم جو اقنوم ہے یا خدا کی ذات میں جو کثرت ہے اس پر اعتراض کریں۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا پاسٹر جی، ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا۔ یہ حضرت یسایہ کی معرفت صحیفہ ہے، اس کا 46واں باب ہے، اس کی 9ویں آیت ہے۔ جی پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں۔ اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا ایک ہی۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، یہ ریفرنس انہوں نے استعمال کیا اکانیم کے انکار کے لیے، اکانیم کے رد کے لیے۔ تو یونیٹیرین جو فارمولا ہے ان کے نزدیک جو خدا باپ تھا وہی بیٹا بن کر دنیا میں آ گیا، اور جب وہ خود بیٹا بن کر آیا ہے تو یعنی یہاں پر یسایہ نبی کی کتاب کے 46ویں باب کی آیت نمبر 9 آپ نے پڑھی ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور یوحنا کی انجیل کے میں آ کر وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، تو یہ تو خود پھر ایک بائبل مقدس میں اس طرح سے وہ تضاد کریٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس ورس کو اکانیم کے انکار کے لیے پیش کیا جائے تو وہی اکنوم جو ایک شخص ہے اور وہ باپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی دوسرا نہیں، اور جب وہ باپ بیٹے کے روپ میں آتا ہے، یہ یونیٹیرین فارمولا ہے جس طریقے سے وہ باپ، بیٹے اور پاک روح کو مانتے ہیں، یعنی یونیٹیرین مونوتھیزم کے تحت جو مانا جاتا ہے، اس میں یہ پرابلم آئے گی کہ جب وہ تجسم سے پہلے
बाप के रोल में है तो वो कह रहा है कि कोई दूसरा नहीं। तो अगर आप इसी चैप्टर को देखें 46वें बाप की 7वीं आयत, तो ये आपने 9वीं आयत कोट की है, अगर आप 7वीं आयत देखें तो वहां पर सोने के बुत और उनको कंधे पर उठाकर घूमने का जिक्र खुदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब खुदा ये कहता है कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं अकेला हूं, तो वो बाप, बेटे और पाकरू यानी अकानीमे सलासा की तरदीद के लिए नहीं है, बल्कि वो बुतों और गैर मबूदों की तरदीद के लिए वो रेफरेंस है। और ये कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऊपर नीचे आप जरा पढ़े तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि बात की क्या जा रही है। और हमारी बहस जो है तसलीस के तहत, हमारी बहस ये नहीं है कि हम किसी दूसरे को खुदा कह रहे हैं, ये तो हम कहते ही नहीं है कि कोई दूसरा खुदा है, बल्कि हम जो खुदा है उसमें कसरत के ऊपर बातचीत करते हैं। तो हम किसी दूसरे को जो गैर मबूद है उसको अगर खुदा कहें तो फिर ये रेफरेंस हमारे लिए एक मुश्किल पैदा करेगा, या वो इस रेफरेंस को हमारे सामने रखें। तो हम तो ये कहते ही नहीं कि कोई दूसरा खुदा है, हम कहते हैं एक ही खुदा है। पर वो जो एक खुदा है उसकी अपनी ज़ात में बाप भी है, बेटा भी है, और 3 अकानीम की मुरक्कब अकाई एक खुदा है। तो हमारा जो है वो जो जोर है वो इस बात पर है। और हमारे पास जो दलील है वो ये है कि अगर आप यूनिटेरियन मोनोथीइज्म के तहत देखें तो खुदा एक ज़ात एक शख्स, और जब वो एक शख्स पुराने अहदनामा में बाप के तौर पे नजर आता है, और वही जब बेटे के तौर पर आता है तो वो खुद कह रहा है कि मैं अकेला नहीं, बल्कि तुरेत के मुताबिक वो 2 की जगह पर अकेला गवाही भी दे रहा है। तो इस तरह से ये फिर इसका मतलब ये है कि उनका अकीदा बाइबल मुकद्दस की सारी आयात को बैलेंस नहीं करता, हमारा अकीदा तमाम आयात को बैलेंस करता है। और यहाँ पर जो मैंने आपकी खिदमत में आपकी वसातत से जो नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है कि यहाँ पर बुतों और गैर मबूदों का रद्द और इनकार है, ना कि अकानीमे सलासा का। और जब आप गुफ्तगू कर रहे तो मैं ये सोच रहा था कि जो मुतर्रज़ीन हैं वो क्यों ये बात भूल जाते हैं कि जिस किताब को पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं, उसी किताब को हम ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ, उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, और यहूदी मसीहों से जो अब उसको दोबारा से पढ़ना शुरू हैं वो मान रहे हैं, जिनका ये नाम इस्तेमाल करते हैं वो बजाते खुद मान रहे हैं कि 3 अकनूमा और ये इब्तिदा से हैं। जुबान उनकी, पुराना अहदनामा उनका चलिए हमारा भी है, लेकिन मतलब डायरेक्टली तो पहले उनके पास है, तो वो मान रहे हैं, तो हमें क्या मुश्किल है। और वो देखिए मदद कर रहे हैं, अपनी कौम पूरे इसराइल की मदद करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि जो कौम बनी इसराइल है इस चीज़ को कबूल करे और उनकी जो दिलों की सख्ती है वो दूर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके दिलों की सख्ती की वजह से भी पूरी दुनिया जो है मुतासिर है, और अमन के हवाले से लोग उनकी तरफ देखते हैं। और ये अमन जो है जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करेंगे, जैसे यसाया में है कि वो सलामती का शहज़ादा है, तो जब तक वो उसको कबूल नहीं करेंगे तब तक दुनिया असल जो अमन है उससे वाकिफ़ नहीं हो सकेगी। तो इस सीरीज़ में ये जो बातें हैं इनके नोट्स बनाएं और फिर अपने तक महदूद ना रखें, क्योंकि ये 1-2 लोगों का काम नहीं है खुदा की बादशाहत को फैलाना। ये हमारी तमाम मसीहों का उनको ये सौंपा गया है। और अच्छा, अगले तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी आयत है हज़रत ज़करिया नबी के सहीफ़ा से, ये उसके 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत है। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा, उस रोज़ एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। ये भी एक दूसरी बड़ी स्ट्रॉन्ग आयत है जी, जो मोनोथीस्ट पेश करते हैं, क्रिश्चियन मोनोथीस्ट। जी, अगर वननेस बिलीवर्स, अच्छा तसलीस का अकीदा जो है खुदा की वननेस के अंगेंस्ट नहीं है, ठीक है, पर उन अकायद के अंगेंस्ट ज़रूर है जो वननेस वालों ने अपने अकायद मतलब सेल्फ मेड मैन मेड अकायद बनाए हैं, उनके अंगेंस्ट ज़रूर है। वननेस की डेफिनेशन क्या है? अगर आप किसी अच्छी लुगत में देखें तो वननेस उस हालत को कहते हैं जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़ायद इशिया या चीज़ें एक हों। उस कैफियत को, उस हालत को वननेस का नाम दिया गया, जिसमें एक से ज़ायद, यानी एक से ज़ायद तो कम से कम 2 ही हैं, 2 या 2 से ज़ायद इश्खास या चीज़ें एक हों, उस हालत को वननेस कहा गया। तो यहाँ पर इस वर्ष में उसका नाम वाहिद होगा, तो वाहिद के लिए लफ्ज़ इखाद है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि उसमें कसरत पाई जाती है, और जो यहाँ पर एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा, इस एक में बाप, बेटा और पाकरू हमारी तालीम और हमारी तसलीस की वजाहत के मुताबिक ऑलरेडी शामिल है। ठीक है।
میں اس آیت کی تھوڑی سی مزید بہتر وضاحت کے لیے ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا حزقیل کی کتاب کا 37واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے. یوں لکھا ہے کہ آئے آدم زاد ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ یہودا اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے، پھر دوسری چھڑی لے اور اس پر یہ لکھ افرایم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے، اور ان دونوں کو جوڑ دے کہ ایک ہی چھڑی تیرے لیے ہو اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہوں گی. اب دو چھڑیاں ہیں، جب ان دونوں کو باندھ دیا گیا تو یہاں پر لکھا ہے کہ تاکہ ایک ہی چھڑی ہو، یہاں پر دو کے ایک ہونے کے لیے اخاد آیا ہے. ایک ہی چھڑی تیرے لیے ہو اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہوں گی. تو یہاں پر دو چھڑیوں کو جب باندھا گیا تو دو کو یہاں پر ایک کہا گیا. یعنی اخاد ایسی یونٹی ہے جس میں کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور یہاں پر خدا کے لیے دو بار لفظ اخاد کا آنا، یہ جو ہم نے شما پر جو بات کی تھی اسی سے یہ ریلیونٹ بات ہے کہ جس طرح سے وہاں پر لفظ اخاد آیا اور خدا کی ذات میں کثرت کا مفہوم دیتا ہے، اور اسی طرح یہاں پر دو بار لفظ اخاد آیا. اور اخاد چونکہ مرکب اکائی ہے، کمپاؤنڈ ون ہے، یونائٹڈ ون ہے، یونیفائڈ ون ہے، اس لیے یہاں سے مراد بھی باپ بیٹا اور پاکرو ہے. اس کا نام واحد ہوگا. یہاں سے بھی تثلیث کا رد یا انکار کسی طریقے سے بھی پاسبل نہیں ہے، بلکہ یہ تثلیث کے ثبوت ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو یخید نہیں کہتا، اخاد کہتا ہے. لفظ کی موجودگی کے باوجود جی اخاد کا لفظ استعمال کیا گیا. بالکل بالکل یہ الہام کی قوت ہے جی کہ وہ لکھوایا گیا جو پاک روح چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے. جی بالکل ورنہ عقید وہاں پر موجود تھا. جی بالکل اگر انسان کی کوشش ہوتی یا یونیٹیرین ہوتے تو وہ عقید ہی لکھتے. ہاں جی بالکل. یہ بات کہوں گا. بہت خوبصورت. میں آپ کے سامنے دو آیات رکھ رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں. یہ بھی اس لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ یوحنا 17 باب اس کی 3 آیت ہے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے. اور دوسری آیت ہے اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد تک تمجید ہوتی رہے، آمین. رومیہ 16 باب اس کی 27 آیت. دونوں کے اوپر اس کی جو تفسیر ہے، ٹھیک تفسیر کیا ہونی چاہیے وہ فرمائیے. چونکہ سہیل بھائی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت مقصر ہوتا ہے تو ہم ان آیات میں سے جو بنیادی بات ہے اس کی طرف ہی اشارہ کر سکتے ہیں، اور باقی تو ڈیٹیل تو پھر ناظرین آگے خود کچھ ورک کریں گے، بڑھیں گے، پوچھ بھی سکتے ہیں بعد میں. جی تو دیکھیں یہاں پر یوحنا کی انجیل میں 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے مخاطب ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو، اور اپنی بھی ساتھ بات کرتا ہے، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے. اب ان کو بائبل مقدس میں ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں، 15 پلس ورسز ہیں جو پیرلل ورسز کہلاتی ہیں. یعنی جو معیار باپ کے لیے رکھا گیا وہی معیار بیٹے کے لیے رکھا گیا. اب یہاں دیکھیں خدائے واحد کو جانے اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے. خالق کے ساتھ یہ جو یونیٹیرینز ہیں وہ بیٹے کو تو خالق نہیں مانتے اور وہ کامل خدا نہیں مانتے، تو خالق کے ساتھ بیٹے کو جاننا ایکولی امپورٹنٹ دکھایا گیا ہے. خدائے واحد کو جانے اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے. اور اس طرح کی پیرلل ورسز بہت ساری ہیں. تو یہ جو ریفرنس ہے یوحنا کی انجیل کا، جس میں یہاں پر خدائے واحد کا لفظ پڑھا گیا، تو نیا عہد نامہ تو تینوں اکانیم کو الگ الگ خدا کہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ریفرنس کو بیس بنا کر اپنے عقائد کا ڈیزائن مکمل نہیں کر سکتے. یہاں سے ہمیں ایک مدد ملے گی، کسی جگہ سے دوسرا ہنٹ ملے گا، تیسرا ملے گا. پوری بائبل، پرانا عہد نامہ، نئے عہد نامے کو ہم سب اکٹھا کر کے پھر ایک تعلیم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور اس اگر ورس کو، اس چیپٹر کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں یہاں لکھا ہے آیت نمبر 4، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اب آئے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. جب اس ریفرنس کا آپ کانٹیکسٹ پڑھیں گے، اگر یہاں یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں خدا باپ کو ہی خدا کہا جا رہا ہے، تو بیٹا تو دنیا زمانوں کے آخر میں پیدا ہوا اور یہ ان کے نزدیک خدا بھی نہیں ہے، تو وہ دنیا کی پیدائش سے پیشتر باپ کے ساتھ جلال کیسے رکھ سکتا ہے؟ کوئی شخص جو محض انسان ہے اپنی پیدائش سے پہلے موجود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر چونکہ بیٹا
بشری جامع میں ہے، زمینی خدمت زمین پر کر رہا ہے، تو اس نے اپنی بشری جامع کے سبب سے، بشر ہونے کے سبب سے اسے خدائے واحد کہہ کر پکارا ہے۔ اور اگر آپ پورا سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو بیٹا بھی باپ کے ساتھ پیرلل خدا نظر آ رہا ہے، اسی معیار کے مطابق نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ جلال دے کہ، اور بلکہ آپ اگر تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، اور بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اب دیکھیں، مخلوق تو خالق کا جلال ظاہر کرے گی، آسمان اس کا جلال ظاہر کرتا ہے، زمین اس کی دستکاری دکھاتی ہے، لیکن خالق خدا بیٹے کا جلال ظاہر کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بیٹا انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو اس کا جلال خدا ظاہر کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ 17ویں باب کی پہلی 5 آیات کو پڑھیں تو بیٹے کی اپنی بشری طور پر پیدائش سے پہلے موجودگی نظر آ رہی ہے، خدا اس کا جلال ظاہر کرتا ہے، وہ باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے، لیکن اس نے خدا کو خدائے واحد اس سینس میں کہہ کر پکارا کیونکہ وہ بشری جامع میں بشر بھی ہے، اور بشر ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ اور میرا خدا، تمہارا باپ اور تمہارا خدا، بشریت کے اعتبار سے۔ ادروائز وہ خدا کے ساتھ ہمیں پیرلل ایک قدرت والا با اختیار اور مکمل خدا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے رومیو کے خط کا جو ریفرنس آپ نے پڑھا ہے، اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب تک تمجید ہو، تو کوئی بھی تعلیم جو ہے بائبل کے کسی ایک حصے سے نہیں بنائی جا سکتی۔ کسی جگہ پر ایک اقنوم کے خدا ہونے کی دلیل موجود ہے تو کسی دوسرے حصے میں دوسرے اقنوم کی دلیل موجود ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ مختلف پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنانا، مختلف موتیوں کو جمع کر کے ایک خوبصورت ہار بنانا۔ تو اگر ہم ایک ریفرنس سے لیں گے، اسی سے تو بدعت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ریفرنس آپ نے لیا، اس پر آپ نے اتنا زور دے دیا کہ باقی ریفرنسز آپ نے اپنی نظر سے اوجل کر دیے۔ تو یہ دونوں حوالہ جات ہیں، یہ خاص اینگل سے بات کی جا رہی ہے، اور آگے یسوع مسیح کا ساتھ ذکر ہے، لیکن بائبل مقدس میں اس پر بھی ہم ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے کہ واضح طور پر 20 حوالہ جات ہیں جہاں پر بیٹے کو خدا کہا گیا ہے۔ تو جب ہم بیٹے کے خدا ہونے کے حوالہ جات پڑھیں گے تو باپ کے خدا ہونے کا ہم انکار تو نہیں کر سکیں گے۔ تو سارے حوالہ جات کو بیلنس کر کے اور ہم ان کو پرو کر ایک خوبصورت ہار بناتے ہیں۔ اس ہار کا نام پاک تثلیث ہے۔ تو واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے تمجید ہو، اور یہاں پر خدا باپ کی بات کی جا رہی ہے، اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جس میں بیٹے کو بھی خدا کہا گیا ہے۔ سب کو جب آپ ملا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا توازن نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی بات کے ساتھ اور جاتے جاتے اسی بات کے ساتھ اس کو ختم کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کا جو ایمان ہے اس میں خدا کے ساتھ کوئی اور چیز آ نہیں سکتی جی، اور یہاں خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد تک جی، تمجید ہو۔ جو ابد تک نہیں ہوگا اس کے وہ اب خدا تک تمجید کا باعث کیسے بنے گا؟ بن گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر وہ ٹرمز کو سمجھیں اور اردو کو ہی سمجھ لیں اچھے جی، طریقے بالکل۔ سے، تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔